मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक मिसाल है, एक आदमी रेगिस्तान में पड़ा हुआ हो, काफले से बिछड़ गया। पहले ज़माने में होता था ना, काफले जा रहे हैं, बंदा रह गया, कहीं वॉशरूम में गया, पब्लिक को पता ही नहीं चला, वो आगे निकल गए, ये आया। वॉशरूम भी पूरा रेगिस्तानी होता था पहले ज़माने में। अब ये लावारिस पड़ा हुआ है, ना खाने का इंतज़ाम, ना पीने का इंतज़ाम, कुछ भी नहीं है इसके पास। ये सो के उठा है तो इसके पास खाना रखा हुआ है, इसने खाना खाया। अब इसको आराम करना है, नींद आई तो देखा एक दरख्त लग गया, एक दरख्त लगा। जिस जिस चीज की जरूरत पड़ रही है वो चीज का इंतजाम इसके लिए होता जा रहा है। दरख्त लगा हुआ है, ठंडी छांव है, उसमें इसने कैलूला किया, आराम किया। इसको प्यास लग रही है, देखा भाई एक नहर का इंतजाम हो गया, बड़ा खुश हुआ, यार जबरदस्त, नहर का इंतजाम हो गया। फिर चूंकि घर वालों से दूर था, इसको निकाह की जरूरत महसूस हुई। पता चला जी कोई काफिला आया, उसमें 2 लेडीज बिछड़ गई। 2 इसलिए कि एक पर वाला हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। मिसाल 2 से शुरू करते हैं हम। तो अब उनके लिए शौहर नहीं है, इसके पास बीवी नहीं है, चलो निकाह का इंतजाम हो गया। इसकी हर जरूरत टाइम पे पूरी हो रही है। अब इसके औलाद का वक्त आया तो परेशान है, यार मेरे लिए यहाँ इतनी मुश्किल से खाने का इंतज़ाम होता है, बच्चे को तो दूध चाहिए होगा, और टेंशन में है ना ये आदमी, बच्चे का क्या करूँगा मैं। अक्लमंद होगा तो ये सोचेगा कि भाई जो अब तक ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, गैब से इंतज़ाम हो रहा है, तो जब एक नया इंसान आएगा तो भी हो जाएगा। बिल आखिर बच्चा हो गया, बच्चा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा हो गया। बल्ले बल्ले भाई, ये हैरान हो रहा है, यार ये हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ऐ की हो रहा है पंजाबी में, ये हो की रहा है कि जो जिस चीज की जरूरत पड़ती है ऑटोमेटिकली उसका इंतजाम, बोलते क्यों नहीं, हो रहा है। इसने कहा यार ये हो नहीं रहा, ये किया जा रहा है, ये हो नहीं रहा, ये किया जा रहा है। किसी को पता है मैं काफले से बिछड़ गया हूं, वो 2 लेडीज ही क्यों छोड़ कर गया अगले काफले में, क्या ख्याल है। और दरख्त का इंतजाम क्यों हुआ छांव के लिए, ये खाना कौन रख के चला जाता है। प्यास लगी है तो नहर का इंतजाम क्यों हो गया। अब क्या हुआ कि इसकी, ये तो अक्लमंद था, इसने कहा यार ये कोई है जो ये सारे काम कर रहा है, मुझे चाहिए कि मैं उसको तलाश करूं, मैं उसको तलाश करूं, उसका शुक्र अदा करूं। फिर इसके बच्चे होते गए, बच्चे भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये कोई ना कोई ये काम कर रहा है। और कुछ बच्चे क्या थे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाया, रिसर्च करेंगे इस नहर पे कि इसके पानी किन चीज़ों से मिलके बोलो बना है। ये जो बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आता है, इसकी लॉजिक क्या है, वो लग गए लॉजिक के पीछे। अब जो शख्स ये इंतजाम कर रहा था ना, उसको ख्याल हुआ कि यार ये उन चीज़ों में उलझ के रह गए हैं, उन चीज़ों में ये उलझ के रह गए हैं जो प्रोटोकॉल या जो फ़ायदे की चीज़ें इनको दी जा रही हैं, ये देने वाले के बारे में तो अब इन्होंने तजस्सुस ही छोड़ दिया है। उसने अपने मैसेंजर भेजे, नुमाइंदे भेजे समझाने के लिए कि यार तुम दूध की अज्जाए तरकीबी पे तो बड़ा तुमने यूनिवर्सिटियां बना ली कि माँ के दूध में कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, पोटाशियम कितना है, और मिठास कितनी है, वगैरह वगैरह। ये तो बड़ा ज़बरदस्त तुम्हारी रिसर्च है। असल में ये तो जिसने तुम्हें ये नेमतें दी हैं उसके इंट्रोडक्शन के लिए, उसके तारुफ के लिए ये चीज़ें थी।
تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے, اس سے دل لگانا ضروری ہے, اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں. دوسرے مادہ پرست تھے, انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو, جس نے نہر کا انتظام کیا, جس نے درخت لگایا, جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں, اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم, کتنا میگنیشیم, کتنا پوٹاشیم, ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے, ایک ایک چیز کا. اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے, ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا. قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر اربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا, ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا, کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے, جس کو نطفہ کہا جاتا ہے, منی کا قطرہ کہا جاتا ہے, اس سے انسان کو پیدا کیا. اتنی بڑی قدرت, اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا. اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی. روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے, کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی. سنتا اور دیکھتا بنایا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرن و اما کفورا. جیسے میں نے مثال دی نا, ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اما شاکرن, کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, جو کھلا رہا ہے, جس نے پانی کے قطرے سے بنایا, اس کو تلاش کرو وہ کون ہے, کہاں ہے, وہ کیسے خوش ہوتا ہے, وہ کیسے ملتا ہے, وہ کہاں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے, ناشکرے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, کون ہے یہ, دیکھو ہے کیا, یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا, بہت مہنگا گفٹ تھا. اگر آپ میں غیرت ہوگی, دینے والے سے پوچھو گے یہ اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے, پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تھوڑا گردن ہاں ہاں ہوں ہلانی پڑے گی. گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لیے بھی ہو رہی ہے. کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا. ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا, سب کے لیے ہوا ہے. گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے. اور ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں, تیسری مرغی انڈوں پہ, تو میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے. پھر بھی میں قربانی دے کے آ جاؤں, بیان کر رہا ہوں. آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو, خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ اور دو. میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرغی 8, 10, 12 انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے بھائی؟ تلاش کرتی ہے وہ انڈے گئے کہاں. پھر اس پر 21 دن بیٹھے گی, 24 گھنٹے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھاؤ نا مسجد میں معتکفین کو, دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. حالانکہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں, ہلتے رہتے ہیں مسلسل. بھائی 10 دن دیکھ لو نا, وہاں بٹھاؤ نکلے گا وہاں سے. لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہے. ایک پردہ لٹکا دیں گے, اس میں معتکف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے, وہ نہیں ہوگا وہاں پہ. وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوگا, کبھی نہانے گیا ہوا ہوگا, کبھی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوگا. 10 دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے, ہلتا رہے گا. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے کولے میں اسپرنگ ہے نا, وہ پڑھ نہیں سکتا معذرت کے ساتھ.
تھوڑی ابیوزو لینگویج ہے لیکن کیا کروں. پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو تشریف ہے اس میں اسپرنگ نکلوا دو. دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا, تبھی تو اسٹڈی کرے گا, مطالعہ کرے گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں, چلتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا. یار اسپیڈ میں بیان کر رہا ہوں پھر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, ان کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابے بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہے ٹک کے ایک جگہ بیٹھے. اب نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تو پھدکتا رہے گا, وہ پھدکتا رہے گا, یوں بیٹھے گا, ڈھجن کر کے اڑے گا, پھر وہاں جا کے گرے گا, پھر وہاں سے گرے گا تو پھر اسپرنگ سے اڑے گا. تو آج جو ہمارے یونیورسٹیوں کے کالجز کے طلبہ ہیں ان میں تشریف میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا وہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا کمرے کو, اسٹڈی روم بنایا. اس کے بعد بیٹھے نہیں کرسی پہ نہ کبھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا پڑھائی تو شروع کرو. کہہ رہے یار جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا, اس سے آگے میرے بس میں نہیں. تو آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا, بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ. تو مرغی کیا کرتی ہے 21 دن تک, وہ جس کہتے ہیں نا کڑکونا, انڈے تلاش کرے گی. ابھی ہماری 3 مرغیاں ایٹ اے ٹائم کڑک ہو گئی. میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی. میں ایک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کہہ رہی ہے مجھے چاہیے یہ انڈے, اس کو ہٹا رہی ہے کہ یہ انڈے میں بیٹھوں گی اس کے اوپر, کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا. نہیں آئی بات سمجھ. اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے, اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے ہی چوزے نکلیں گے. آپ کو پتا ہے انڈے چوزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ جو مرغیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھی مشین سے نکلتی ہیں, تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں. تو مرغیاں لڑ رہی ہیں آپس میں, ایک بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کو انڈے مل نہیں رہے, تو وہ جا کے چونچ سے اس کے نیچے سے انڈا نکال کے اپنی نیچے لا رہی ہے. قدرت نے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی ہے کہ جیسے اس نے اپنی نسل بڑھانی ہے تو مجھے بھی بچے چاہیے. اور انسانوں کا کیسا دماغ خراب کیا فیملی پلاننگ والوں نے. عورت کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے. تو اب وہ کیا کر رہی ہے, چونچ کھینچ کے نا انڈے اپنے نیچے لا رہی ہے. تو میں روزانہ صبح دیکھتا ہوں ایک مرغی سے 2-3 انڈے نیچے نکل کے گرے ہوئے ہیں, اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے دوسری مرغی نے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھے, پھر وہ لے آئے. یہ میرے بھائی ایوولوشن کا نتیجہ. بولو, آپ لوہا رکھو, لوہا کروڑوں سال میں بھی تلوار نہیں بنے گا وہ ایوالو ہو کے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارطغرل کے جو تیر ہیں نا جو ڈراموں میں آ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھتا ڈرامہ, لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنے ہوئے ہیں, اب تو سنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو ایک لوہا زمین پہ ڈال دو, ایک راڈ بنا کے, کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے, وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا. اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. یہ پوری مرغی کیسے بن گئی؟ اور اس کو اتنا, اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ یہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے. کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے, یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایف کا بٹن دبانے سے ایف لکھ کے آئے, این کا بٹن دبانے سے این لکھ کے آئے. یہ نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی, شاید, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں, یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے, کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ. ارے مرغی کے دماغ میں جب یہ آتا ہے, دیکھو دماغ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر نہیں ہے, لیکن دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, پھر 21 دن بیٹھنا ہے, پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا, چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, اس وقت تک واش روم کو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. بھائی بول لو یار, میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. یہ ہارڈ ویئر ہے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ خیالات. سافٹ ویئر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بھائی.
میں تو کہتا ہوں مرغی کا جو دماغ ہے نا، جو ہارڈ ویئر ہے، اربوں خربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا. تو اس میں یہ جو خیالات انسٹال ہو گئے اتنی ترتیب سے، بے ڈھنگے خیالات نہیں ہیں. 12 انڈے دینے، اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ، کیونکہ ایک ٹائم پہ 12 ہی نکل سکتے ہیں، زیادہ ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے.